جی संगियों दोस्तों तिपेलियों, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपका ILR अभी भी B1 इंग्लिश पर हो जाएगा तो रुक जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट ने 5 मार्च 2026 को रूल चेंज किया है और कई सेटलमेंट रूट्स के लिए 26 मार्च 2027 से इंग्लिश रिक्वायरमेंट B1 से B2 करने का फैसला रूल्स में डाल दिया है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ILR तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ पहले जैसा रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि यूके इमिग्रेशन लॉ एक बार फिर बदल रहा है और इस बात सिर्फ वीज़ा लेने की नहीं है बल्कि सेटल होने की है। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वो प्रैक्टिकल लीगल अपडेट्स मिलती हैं जो आपके स्टेटस, आपके फ्यूचर और आपकी फैमिली प्लानिंग पर सीधा असर डालती हैं। मेरा नाम सजाद कियानी है, सॉलिसिटर हूँ। लॉस बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं और ऐसे वक्त में एक्सपीरियंस पहले से भी ज़्यादा अहम हो गया है। गुज़श्ता 20 सालों के तजर्बे के साथ ह्यूमन राइट्स, इमिग्रेशन, फैमिली लॉ और सिविल लिटिगेशन में मेरा काम आपको वो फैक्ट्स देना है जो आम शोर शराबे में खो जाते हैं। तो आइए सीधी और साफ बात करते हैं। 5 मार्च 2026 को गवर्नमेंट ने एक रिटन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस के ज़रिए ये कंफर्म किया है, कर चुकी है कि कई सेटलमेंट एप्लीकेशंस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट B1 से बढ़ा के B2 की जा रही है और ये चेंज 26 मार्च 2027 से नाफिज या इम्प्लीमेंट की जाएगी। और यहाँ सबसे अहम नुक्ता या पॉइंट ये है कि ये सिर्फ रूमर नहीं है या पॉलिसी मूड नहीं है, बल्कि रूल्स में चेंज प्रैक्टिकली कर दी गई है। लेकिन यहाँ असल ट्विस्ट ये है कि हर चीज़ फाइनल नहीं होती। ब्रॉडर अर्न सेटलमेंट रिफॉर्म्स यानी सेटलमेंट सिस्टम में बड़ी तब्दीलियां अभी कंसल्टेशन और पॉलिसी रिव्यू के दायरे में है। इस पे मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं, आप ज़रूर मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देखें। गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि सेटलमेंट के इंग्लिश रूल्स में मज़ीद चेंजेस भी कंसल्टेशन रिस्पॉन्सेस देखने के बाद आ सकती हैं। तो एक हिस्सा फाइनल रूल चेंज है और एक हिस्सा अभी फ्यूचर पॉलिसी रिस्क है। अब इन दोनों को मिक्स करना डेंजरस हो सकता है। अब ये इसलिए अहम है कि बहुत से लोग हेडलाइंस पढ़ के पैनिक कर जाते हैं या फिर उल्टा एस्यूम कर लेते हैं कि अभी तो वक्त है, बाद में देख लेंगे। लेकिन इमिग्रेशन में डिले अक्सर सबसे महंगी गलती बन जाता है। आज की डेट पर फैमिली सेटलमेंट में आमतौर पर स्पीकिंग एंड लिसनिंग की सतह कम से कम B1 रही है। साथ लाइफ इन द यूके के टेस्ट भी, जैसे कि आप सब जानते हैं, ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो प्रेजेंट गाइडेंस है वो ये भी कहती है कि सर्टेन वर्क परमिट्स रूट्स जैसे स्किल्ड वर्कर और स्केल अप में मौजूद जो मौजूदा पोजीशन है, इसके तहत सेटलमेंट स्टेज पर दोबारा इंग्लिश प्रूव करना आमतौर पर लाजम नहीं था, क्योंकि एप्लीकेंट पहले अपने करंट वीज़ा स्टेज पर यह रिक्वायरमेंट मीट कर चुका होता था। लेकिन 26 मार्च 2027 के बाद पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है। ऑफिशियल एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ये वाज़ेह करता है कि B2 चेंज अपेंडिक्स नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड लाइफ, स्किल्ड वर्कर, स्केल अप, लॉन्ग रेजिडेंस, प्राइवेट लाइफ या bereaved पार्टनर या फिर सेटलमेंट फैमिली लाइफ और कई दूसरे जो प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ के रूट्स हैं,
پر بھی لاگو کی جا رہی ہے. یعنی آپ یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ اب بہت سی اپلیکیشنز کے لیے سیٹلمنٹ سٹیج پر انگلش ایک زیادہ سیریس لیگل ہرڈل بننے والی ہے. اگر آپ انگلش لینگویج کے اتنے دل دادا نہیں ہیں تو. اب ایک اور اہم بات ہے، کچھ ہیڈ لائنز میں آپ نے سنا ہوگا کہ تقریباً اے لیول اس کا سٹینڈرڈ ہے. ہوم سیکرٹری نے پبلک میسیجنگ میں ایسی لینگویجز استعمال کی ہیں، لیکن لیگل پلاننگ ہمیشہ ہیڈ لائن سے نہیں بنتی، رول ٹیکسٹ سے ہوتی ہے. اور رول ٹیکسٹ یعنی کہ جو قانون ہے اس کا ٹیکسٹ کیا ہے، اس میں چھپی ہوتی ہے. وہ یہ اسپیسیفکلی کہتی ہے کہ سیٹلمنٹ کے لیے اسپیکنگ اینڈ لسننگ میں کم از کم B2 درکار ہوگا، انلیس آپ ایگزمپشن اپلائی کریں. ایگزمپشن پہ پھر کسی ٹائم بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت، آپ یہ کہہ لیں کہ ایگزمپشن جو ہے پرٹیکولرلی ایک بہت نیش ایریا ہے، اور بڑی آپ کو ڈیو کیئر چاہیے ہوتی ہے انگلش لینگویج سے ایگزمپشن اپلائی کرنے کے حوالے سے. کسی دن میں بات کروں گا، آپ ضرور مجھے کامنٹس میں یاد بھی کروائیں اگر آپ you don't get fit into that particular category. اچھا، اب تو اس کا آپ کے لیے کیا مطلب ہے؟ آئیے اسے ریئل لائف میں ایگزامن کرتے ہیں کہ اگر آپ اسکلڈ ورکر ہیں یا آپ اپنی ویلڈ ILR اپلیکیشن 26 مارچ 2027 سے پہلے لانچ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. تو ممکن ہے کہ ہائیلی لائکلی یہ ہے کہ آپ پہ پرانی پوزیشن اپلائی ہوگی، لیکن اگر آپ کی اپلیکیشن اس تاریخ کے بعد جاتی ہے تو نئی سیٹلمنٹ سٹیج B2 ریکوائرمنٹ سامنے آ سکتی ہے. اور اگر آپ اسپاؤس یا فیملی روٹ پر ہیں اور آپ کی سیٹلمنٹ ونڈو 2027 کے سپرنگ یا سمر میں بنتی ہے تو B1 پر ریلائی کرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا، اگر آپ لانگ ریزیڈنس روٹ پہ ہیں اور اپلیکیشن اس تاریخ کے بعد آپ نے کرنی ہے تو B2 پلاننگ ابھی سے شروع کرنی چاہیے آپ کو. اور اگر آپ ریفیوجی ہیں یا اسائلم بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں تو یہاں بھی احتیاط ضروری ہے. جو پریزنٹ گائیڈنس ہے ریفیوجیز کے حوالے سے، وہ سیٹلمنٹ کے لیے انگلش پروو کرنے سے ایگزام کیٹیگریز میں شمار کی جاتی ہیں، اور اسپیکنگ B2 پیکج میں یا ریفیوجی سیٹلمنٹ روٹ لسٹ میں شامل نہیں ہیں. اس لیے یہ فرض نہ کریں کہ ہر نئی ہیڈ لائن آپ پر ویسے ہی اپلائی ہوتی ہے جیسے اسکلڈ ورکر یا اسپاؤس روٹ پر. امیگریشن میں روٹ اسپیسیفک انالیسس ہی اصل انالیسس ہے. اور یہاں ایک اور قانونی نکتہ جو اکثر لوگ مس کر دیتے ہیں، اپینڈکس نالج آف لینگویج اینڈ لائف میں رول میں یہ دکھائی دیتی ہے کہ 26 مارچ 2027 سے پہلے B1 بیسڈ جو ویزاز تھے سیٹلمنٹ کے، وہ ریلیونٹ ہو سکتی ہیں، وہ اپلیکیشنز ریلیونٹ ہو سکتی ہیں. لیکن اس تاریخ کے بعد یعنی کیری فارورڈ میکنزم کو B2 کے ساتھ ہی ریفریم کیا گیا ہے. اب میں تھوڑا سے سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ اسے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے سمجھانا تھوڑا دقت والا کام ہے، لیکن میں تھوڑا آپ کو سادہ کر کے اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ کیری فارورڈ میکنزم ہے کیا. سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ہر پرانا B1 سرٹیفکیٹ آپ کو فیوچر ILR میں آٹومیٹیکلی نہیں بچائے گا. آپ انلیس آپ ایگزمپٹڈ ہیں انگلش لینگویج سے تو آپ کو اپنا روٹ، ڈیٹ، ایگزمپشن یا ایویڈنس
سب کچھ ہر چیز میٹر کرے گی جب آپ ILR کے لیے اپلائی کریں گے، اور اس ٹائم اپلائی اگر آپ کرتے ہیں جب یہ رولز انفورسڈ ہیں۔ تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ اپنی جسے کہتے ہیں ارلیسٹ لوفل ILR ڈیٹ کیلکولیٹ کریں، جو پاسبل ڈیٹ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لیگل ایڈوائس نہیں بھی لے رہے تو کم از کم آپ کے پاس پورے ڈیٹس کا ریکارڈ ہونا چاہیے، آپ کی ایبسنسز کا، کب آپ آئے تھے، کب باہر گئے، ہالیڈیز کب کی ہیں، تو یہ ساری ڈیٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ صرف ویزا ایکسپائری ڈیٹ نہ دیکھیں کہ کب میری ویزا ایکسپائر ہونا ہے، بلکہ ہر وہ ڈیٹ دیکھیں جس میں آپ UK میں آئے تھے یا UK سے گئے تھے۔ کوالیفائنگ پیریڈ اس میں ہے، ایبسنسز ہیں آپ کی، کنٹینیوس ریزیڈنس ہے، اور ایکچوئل اپلیکیشن ڈیٹس۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمانداری سے اپنا جو آپ کا کرنٹ انگلش لیول ہے اسے اسیس کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے روٹ میں پروف یعنی کہ ایویڈنس درکار ہو سکتا ہے تو اپرووڈ SCLT کو آخری وقت تک مت چھوڑیں۔ کوشش کریں کہ انگلش لینگویج بک کریں۔ اگر آپ نے کلاسز لینی ہے یا ہیلپ لینی ہے تو وہ بھی ان ٹائم ابھی سے لینا شروع کریں، تاکہ بالکل آخر پہ ٹائم پہ آپ پینک نہ ہو جائیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ 2027 کے بعد اپلائی کرنے والے ہیں تو B2 مائنڈ سیٹ ابھی سے بنا لیں۔ B1 کمفرٹ زون میں نہ رہیں۔ اور پانچویں جو پالیسی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو پالیسی اپڈیٹس ہیں انہیں ضرور فالو کرتے رہیں، کہ گورنمنٹ نے خود کہا ہے کہ ارنسٹ کنسلٹیشن کے بعد مزید چینجز بھی آ سکتی ہیں۔ میں یہاں ایک بات بہت صاف طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ پینک نہ کریں، لیکن پیسو بھی نہ رہیں۔ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ کامیابی آخری نہیں ہوتی، ناکامی جان لیوا نہیں ہوتی، اصل چیز آگے بڑھنے کا حوصلہ ہے۔ امیگریشن لاء میں بھی یہی سچ ہے۔ جو لوگ جلد سمجھ جاتے ہیں وہ بہتر پلان کرتے ہیں، اور جو بہتر پلاننگ کرتے ہیں وہ کم غلطیاں کرتے ہیں، اور آف کورس جو کم غلطیاں کرتے ہیں ان کے سکسیسفل آؤٹ کمز کے چانسز کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا روٹ اسکل ورکر ہے، اسپاؤس ہے، فیملی پرائیویٹ اینڈ فیملی لائف ہے، لانگ ریزیڈنس ہے، یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ B1 میں آتے ہیں یا B2 میں ہے، تو جنیرک ایڈوائس پر مت چلیں، ٹیلرڈ ایڈوائس لیں، کیونکہ سرٹن کیسز میں ٹائمنگ کیس آپ کو جتوا دیتی ہے یا آپ کا ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے، اور سرٹن کیسز میں غلط ٹائمنگ مضبوط کیسز کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اسٹریٹجک لیگل ایڈوائس فرق پیدا کرتی ہے۔ آپ کے کوئی بھی کویسچن ہیں آپ ضرور کمنٹس میں انہیں مینشن کیجئے۔ سم ٹائمز میں کمنٹس پڑھتا بھی ہوں اور انہیں رسپونڈ بھی کرتا ہوں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اسپیسیفک روٹ پر اگلی ویڈیو میں بناؤں تو وہ بھی کمنٹس میں ضرور مینشن کیجئے۔ اٹ کین بی اباؤٹ دا ILR، اسپاؤس، ریفیوجی یا اسکلڈ ورکر، یا کوئی بھی اپنا سوال کمنٹس میں چھوڑ دیں۔ اور جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ بالکل بھی آپ کمفرٹ زون میں نہ جائیں، اور تیاری آپ اپنی ابھی سے شروع کیجیے، کیونکہ درست وقت پر درست مشورہ امیگریشن میں اکثر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو اینڈ سی یو سون۔